अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ योगी वजाहत और सेकंड ओपिनियन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हवा अगर चल रही हो और मंजर भी इतना दिलकश हो तो फिर ना चाहते हुए भी नींद आने लगती है। आज हमारा मौजू ये नहीं बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स है, नींद क्यों नहीं आती। नींद का ना आना एक बीमारी है। अगर ये मुसलसल ऐसा हो तो इंसान के जहन पे, जिस्म पे, उसके मामलात पे बहुत असर पड़ता है। इंसोम्निया कहते हैं इसे। इसके बारे में मेडिकल साइंस की क्या राय है वो भी आपको बताएंगे। इसके हवाले से योग क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसके हवाले से मुतबादिल तरीक़ा इलाज क्या हो सकता है। लिहाजा हम चलते हैं अपने आज मेहमान की तरफ। हमारी डॉक्टर बताएंगे हमें कि इंसोम्निया क्या है, इससे कैसे बचा जाए, इसके क्या असरात हो सकते हैं, और ये सब कुछ हम उनसे गुफ्तगू में जानेंगे। जनाब ख़वातीन और हज़रात, हम अब उस मुकाम पे आ चुके हैं जहाँ डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं और आज के मौजू पे हम बात करना चाहते हैं, नींद क्यों नहीं आती। नींद का ना आना एक माहिर नफ्सियात से जब पूछा जाएगा तो देखेंगे कि वो किस नज़र से इसको बयान करती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके बारे में बहुत सी अभी भी हमारे जो जहन में पेचीदगियाँ हैं और कम इल्मी है, उसने बहुत से मसाइल पैदा किए हैं। तो आइए डॉक्टर सायरा खान से मिलते हैं और आपसे पूछते हैं कि नींद का ना आना होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, मौजू आपसे डिस्कस हो गया और इस हवाले से मैंने ये जानबूझ के कहा कि इसमें आगाही लोगों की कम है, अवेयरनेस कम है। वो नींद ना आए तो लोग समझते हैं कि कुछ असर हो गया है, किसी दरख्त के नीचे से निकले थे, उस दिन से बच्चा जाग रहा है हमारा, तो उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाएगी। लेकिन आप हमें बताइए, एक माहिर नफ्सियात के नुक्ता नज़र से आप नींद के ना आने या इंसोम्निया को कैसे देखते हैं? देखिए, इंसोम्निया या नींद के ना आने का बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। हो सकता है जहनी इंतशार हो, सिर्फ एक रीज़न है कि स्ट्रेस्ड आउट आप इतने हो गए हैं, वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, घर का माहौल कुछ ख़राब हो गया है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, कुछ माली तौर पे कोई मसला है, कि किसी बहुत करीबी रिश्तेदार की मौत भी हो सकती है। तो ये रीज़न्स हैं। फिर बुढ़ापे में देखा गया है कि एक बहुत बड़ा रीज़न फ़ियर ऑफ डेथ एक फ़िनोमेना है जो कि बुढ़ापे में बढ़ता चला जाता है। तो इन दैट सिचुएशन भी ये देखा गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो डरते हैं सोने से, घबराहट होती है उनको बिस्तर पे जाते हुए, या फिर वो अपने इर्द गिर्द रोशनी रखते हैं और टेलीविज़न तेज़ आवाज़ में रखते हैं और फिर सोने के लिए जाते हैं। तो वो कब्र का एक ख़्याल और विजुअलाइजेशन की वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया बेसिकली इन मीन्स नो एंड सोमनस मीन्स स्लीप, यानी कि जब नींद ना आए, नींद की कमी या नींद का बिल्कुल ना आना इंसोम्निया कहलाएगा। और फिर उसके फेजेस हैं, जैसे ट्रांजिएंट इंसोम्निया, यानी कि कुछ दिनों के लिए मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही 1-2-3 दिन, फिर आई एम बैक टू नॉर्मल रूटीन। इसी तरह शॉर्ट टर्म जो है वो ओवर द वीक्स पीरियड पे चला जाएगा कि मुझे 3 हफ्ते तक ही नींद नहीं आई और उसके बाद प्रॉब्लम हो रहा है। एंड नेचुरली फिर क्रॉनिक इंसोम्निया आ जाता है, जो कि काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक नींद की कमी और नींद का ना आना, और उसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी होना, झुंझुराहट होना, इस तरह की चीज़ें। डॉक्टर साहबा, अलामतें क्या हैं? क्या वो इंडिकेटर हैं जो जिनसे हम मान सकते हैं कि ये नींद जो नहीं आ रही ये बीमारी की वजह से? देखिए, सबसे बड़ी अलामत यही है कि नींद का वक्त, सोने का वक्त है और नींद नहीं आ रही और घबराहट हो रही है, आप सोना चाहते हैं। और एक तो ये होता है ना, आपके पास कोई एक्टिविटी है, अब ढोलकी है या जगराता है तो आप नहीं सोना चाहेंगे, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है, सोने का वक्त है, आप सोना चाहते हैं, आपके पास वक्त है, लेकिन आप बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं और नींद नहीं आ रही। तो एक ये रीज़न है। और फिर ये कि परेशानी होना नींद के ना आने की वजह से, आपका वर्क रूटीन डिस्टर्ब हो जाना, दिन में ड्राउजीनेस होना, और उसके साथ ये भी एक मसला, क्योंकि जहनी इंतशार, नींद के जो हमारे साइकिल्स हैं वो हर तरह की हमारी फिजियोलॉजिकल वेल बीइंग से एसोसिएटेड है। तो यानी अगर हम अच्छी तरह से सोए नहीं तो हम जब सुबह उठेंगे तो ना हम एक अच्छे इंसान होंगे, ना हम किसी से तमीज़ से बात करेंगे, ना हम अपने काम में ध्यान लगा सकेंगे, हमें चिड़चिड़ाहट होगी, और इसी तरह हमारे खाना पीने का जो रूटीन है वो भी ख़राब होगा, और एफिशिएंसी जो है ना, हमारी एफिशिएंसी वो भी ख़राब होती रहे। डॉक्टर साहब, क्या आपकी गुफ्तगू से ये बात मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें सांस लेने की नेमत दी है, हम एयर से सांस ले लेते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, ग़िज़ा लेते हैं, आँखों से देख रहे हैं, तो इन्हीं नेमतों की तरह नींद भी एक नेमत है
اور جب یہ نعمت پوری نہ ملے تو پھر اس کے اثرات ہمارے اور لائف بہت زیادہ اور ہر زندگی کے ہر پہلو پہ ہر ڈائمینشن پہ اثر کرے گی اگر آپ نیند پراپر نہیں لیتے ہیں. کیا اس کے اثرات صرف ذہن پہ ہوتے ہیں کہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، یا جسم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آرگنس پہ بھی ہو سکتا ہے؟ فزیولوجیکلی بہت زیادہ. آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلا ریزن پفی آئیز ہو جانا، جس پہ خواتین سب سے زیادہ ڈارک سرکلز کے لیے آتی ہیں. آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی کہ فریش ہو جائے، وہ ریجوینیشن آف اسکن ختم ہو جاتی ہے، کہ اسکن عجیب سیگنگ ہو جاتی ہے، ایج جلدی کرنے لگتے ہیں کیونکہ نیند پوری نہیں ہو رہی. اب دیکھیے جب ہم فریش 8 آور سلیپ لیتے ہیں، اس کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو وی لک فریش، اور جب ہم نہیں ایسا کرتے تو پفی آئیز ہو جاتی ہیں، سیگنگ اسکن ہوتی ہے، پھر آپ کا پوسچر بدل جاتا ہے. آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تو سارا دن آپ جھولتے پھریں گے یہاں سے وہاں تک. لیکن جب آپ کی نیند پوری ہوتی ہے تو آپ باہر نکلتے ہیں، یو آر فریش اینڈ یو آر آؤٹ فار ورک، یعنی کہ ایک ایمبیشن کے ساتھ آپ باہر نکلتے ہیں. اور پھر فزیولوجیکلی کھانا پینا آپ کی ہر چیز اس ٹائم سے نہیں ہو پا رہی ہے تو نیچرلی وہ بھی افیکٹ کر رہا ہے. آپ کا ہارٹ، آپ کی باقی ساری چیزیں. جب بھی شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو لائف سٹائل چینج کا کہا جاتا ہے، اس میں نیند ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. چلیں، علامتیں بھی ہمیں سمجھ میں آ گئیں اور موضوع کو آپ نے ڈیفائن بھی کر دیا. اب معاملہ آتا ہے کیا یہ قابل علاج ہے؟ بالکل قابل علاج ہے، اور اسپیشلی اگر اوور دا پیریڈ آف ٹائم تھوڑے عرصے کے لیے ایسا ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ اس کو اگنور نہ کیجیے. جیسا میں نے کہا کہ ٹرانزینٹ فیس اگر ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایسا ہے یا کچھ ہفتوں کے لیے بھی، چلیے شارٹ ٹرم بھی ہے، تو اس کو امپورٹنس دیجیے. اور یہ میں ضرور سجیسٹ کروں گی کہ پلیز فوراً ڈرگس کی طرف نہ جائیں، فوراً دوائیوں کی طرف نہ جائیں. ٹرانکیولائزرز اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہیں ہمارے پاس، کہ ہم گئے اور ہم نے کہا کہ یہ دوائی دے دیجیے، اور ہمارے زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ نام، ہم سب کو پتہ ہے. ان سے بچیے جتنا بچ سکتے ہیں. بہت آسان علاج ہے اور وہ ہم خود کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کریں جس کی وجہ سے آپ کی نیند ختم ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ گھریلو خواتین کو ہم زیادہ دھیان میں رکھتے ہیں. اگر ان کو یہ پرابلم ہو رہا ہے تو وہ اپنا کیفین انٹیک دیکھیں. چائے ہم 3 4 کپ جب فارغ ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں، یا کافی کا ٹرینڈ بھی ہے آج کل، تو بہت کیلکولیٹڈ رکھیے اپنے کیفین کو. سیکنڈلی یہ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت وثوق کے ساتھ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، کہ جو آپ کا بستر ہے وہ سونے کی جگہ ہے، اسے اسی کے لیے رکھیے. اٹ شوڈنٹ بی اے پلیس کہ جدھر آپ نے کتاب نکالا پڑھا، پھر میگزین پڑھا، پھر فیشن میگزین پڑھا، پھر اپنے لان کے سوٹ بھی وہیں رکھ کے کاٹے، اور پھر چائے بھی وہیں پی، دوستیں آئیں انہیں بھی وہیں. تو یہ ایکٹیویٹی پلیس نہیں ہے. آپ کا بیڈ انٹیمیسی اور سلیپ کے لیے ہونا چاہیے. تو ایوری ٹائم جب آپ سونے کے لیے آئے ہیں اپنے اس کمرے میں جس کمرے میں آپ سوتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ آئیے اور سوئیے آرام سے، اور وہ جگہ آپ کے سونے کے لیے. تو یہ ہر بار آپ نے اپنے آپ کو باور کرانا ہے، تو ایکٹیویٹی پلیس وہ نہ ہو. اور باقی اپنا اگر رات کو نہیں پراپرلی سو سکے ہیں تو صبح کا جو اٹھنے کا وقت ہے وہ بدلنا نہیں چاہیے. صبح آپ اسی وقت سے اٹھیے تاکہ نیکسٹ ڈے آپ کا وہ سائیکل نہ خراب ہو. نفسیات کی جب بات ہو اور ماہر نفسیات کی بات ہو تو بڑا واضح فرق پڑ جاتا ہے. نفسیات پہ تو ہر آدمی انٹرسٹ لیتا ہے کہ جو نفسیات کے بارے میں پیرا سائیکولوجیکل معاملے میں اور سپر جو سونک چیزیں جا رہی ہیں اس میں جائے، وہ لائف میں بہت آگے جائے. لیکن جیسے اس کے ساتھ ایکسپرٹ لگاتے ہیں آپ تو ذرا بات کنفیوز عجیب سی ہو جاتی ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ماہر نفسیات کے پاس جائے کیونکہ نفسیاتی مسئلے میں ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس بات کی آگہی اور ہونی چاہیے کہ جو ہمیں نفسیاتی مسائل ہیں جیسے کہ انسومنیا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹ وے میں جی پی کے تھرو بھی ہمیں آپ تک آنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ اس کا علاج خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ نہا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی کچھ ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ برف پیروں کو لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ نے دھنیا پانی میں ڈال کے پینا شروع کر دیا ہوتا ہے، اور کچھ تو باقاعدہ اس پہ کچھ اور اسپیشل چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، دم درود کی طرف. تو اس سلسلے میں آپ بتائیے کہ کیا لوگوں کو واقعی پہلی جب 2 3 راتیں لگتی ہیں کہ نیند نہیں آ رہی تو کسی ماہر نفسیات کے پاس آ جانا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیے ویری پریسائزلی میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب خود اگر ان کے بس میں ہے تو وہ کریں، خود کریں. جہاں تک ماہر نفسیات کے پاس آنے کی بات ہے تو ضرور آنا چاہیے. آپ جیسے آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سر کے درد کے لیے، اسی طرح اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کے پرابلمز ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ انتہا درجے کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ جائیں گے ایک ماہر نفسیات کے پاس. بالکل مائنر لائف سٹائل چینجز، جیسے انسومنیا کا آپ نے کہا کہ نیند نہیں آ رہی اور آپ بہت پریشان ہیں اور آپ ایک ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے لیے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے گا، آپ کے لیے ایک اسٹریٹجک پلان بنائے گا،
اور آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, آپ دیکھیے ہم جیسے بات اس سے پہلے بھی آپ سے ہو رہی تھی کہ ہم بات یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, مجھے پتہ ہے میں سوؤں گی مجھے نیند نہیں آئے گی, میں بستر پہ جاؤں گی اور میرے سر میں درد شروع ہو جائے گا. اس قسم کی سوچ کو بھی ماہر نفسیات بدلنے میں مدد کرتے ہیں کہ نہیں آپ جائیں گی آپ کو نیند آئے گی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ ایج کا کیا تعلق ہے انسومنیا کے ساتھ؟ کیا عمر کے حوالے سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے؟ ایج کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اولڈ ایج میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ویمن میں دیکھا گیا اسپیشلی وین دے آر ایکسپیکٹنگ, یعنی ڈیورنگ پریگننسی بہت زیادہ نیند کی پرابلمز ہوتے ہیں. اس کے بعد آفٹر برتھ تو وہ ہوتا ہی ہے, وہ تو نیچرل ہے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی کیونکہ بچے کے ساتھ بزی ہوتے ہیں, رسپانسبلٹیز بڑھ گئے ہوتے ہیں. یوتھ میں بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. اب اس کا ایک بہت بڑا ریزن ڈسٹریکشنز ہیں جو ان کے پاس ہیں. ان کو نائٹ شوز دیکھنے ہیں, ان کو رات بھر بیٹھ کے ڈاؤن لوڈڈ مووی دیکھنی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اپنا نائٹ سائیکل خراب کر لیتے ہیں, اور پھر یہ پرولونگ ہوتا ہے سم ہاؤ. تو اس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ ایجز میں یہ آ رہی ہیں. اس کے علاوہ پھر جب کوئی پرولونگڈ سائیکولوجیکل پرابلم اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ انسومنیا کا شکایت بھی ایک طرح سے ساتھ میں آ رہا ہوتا ہے. اور ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈراؤزی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لوگ. سو اٹ بوتھ ویز, اور ہر قسم کی عمر میں یہ چیزیں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں زیادہ. ڈاکٹر صاحبہ میڈیا پہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا کا کیا رول ہے اس انسومنیا کی بیماری کے حوالے سے. میں لفظ استعمال نہیں کرا بڑھانے یا گھٹانے کا, یہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس بیماری میں نیند کے نہ آنے میں میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ میڈیا کا کردار تو ہر چیز میں ہے انکلوڈنگ نیند. تو نیند میں ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ دیکھیے جس قسم کی خبریں اور ایک کیوس مچا ہوتا ہے ایوری ٹائم یو اوپن اے ٹیلی ویژن, اور سب سے زیادہ افیکٹ اس سے وہی لوگ ہو رہے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں یا گھریلو خواتین ہیں. اور اب جو زیادہ پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انٹرٹینمنٹ آورز تھے ان میں بھی ہم نے سم ہاؤ ایک کیوٹک سچویشن ڈال دی ہے کہ ہم ہمیشہ وہی رونے دھونے والے اور مسئلے مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار بہت ایگزیجریٹڈ لیول پہ وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی رات کو 9 بجے کا خبر نامہ سننے کے بعد اگر آپ سوئیں گے تو آپ کو نیند تو بہت مشکل سے آئے گی, اور اگر آئے گی تو برے خواب ضرور آ جائیں گے. سو یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ بالکل میڈیا کا اس وقت وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے, اور جو وہ ہمیں دکھا رہا ہے وہ یقیناً ہماری بھوک پہ افیکٹ کر رہا ہے, ہماری پیاس پہ افیکٹ کر رہا ہے, ہماری نیند پہ اور ہماری اوور آل ویل بینگ پہ بہت زیادہ امپیکٹفل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت مفید باتیں بتائیں, اور یہ تمام دلچسپ باتیں اگر ناظرین ہمارے یاد کر لیں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اور خواتین حضرات, آپ سے یہ کہوں گا کہ اب میڈیا ہمارے گھر میں ایک فرد کی طرح ہے, ایک شخص ایک فرد کی طرح ہے. اگر کسی گھر میں کوئی فرد بیمار ہو تو پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی فرد جو ہے اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو جائے تو پورا گھر اس نفسیاتی دکھن اور پین کا شکار خود ہوتا ہے جو اس فرد کو ہوتا ہے. لہٰذا میڈیا ایک فرد کی طرح اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو ہمیں پین دیتی ہے, خوف دیتی ہے, فیئر آف ڈیتھ دیتی ہے, تو یقیناً کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. اس پہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے, اور ایسے چیزیں ذرا تھوڑی سی صرف نظر کرنی چاہیے, ہٹا دینی چاہیے جس میں ہمیں انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ فیئرز نظر آتے ہیں. یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں, اور بریک کے بعد واپس آؤں گا تو آپ کو یوگا اور آلٹرنیٹیو تھیراپی جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گا. تو آپ کہیں نہیں جائے گا, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں.